अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवां ॾिसी रहिया आहियो प्रोग्राम इसहाक़ कोलाची सां गॾु। नाज़रीन, अपोज़िशन इत्तेहाद यानी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान पारां हिकु दफ़ो ॿीहर मुशावरत कई आहे कल राति इस्लामाबाद में, जंहिंमें मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर, हिन अपोज़िशन इत्तेहाद जे सरबराह महमूद ख़ान अचकज़ई, असद कैसर, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर समेत अल्लामा राजा नासिर अब्बास ऐं उन खां अलावा ॿिया जेके हिन अपोज़िशन इत्तेहाद जे अॻवान हुआ उहे उन में मौजूदु हुआ ऐं उन हवाले सां मुशावरती हिकिड़ो इजलास कोठायो वियो। उन इजलास में इहो तय कयो वियो त हुकूमत बार बार जेका ॻाल्हियुनि वारी आश ॾिए पई त उन ॻाल्हियुनि जे हवाले सां नए तरीक़े सां को ॻाल्हि खे अॻिते वधाइजे, को सियासी मंज़रनामे में को हिकिड़ो रस्तो ॻोल्हिजे। ख़ासि तौर ते जहिड़े तरीक़े सां बानी जी सिहत आहे या जहिड़े तरीक़े सां बानी केतिरे ई अरसे खां हींअर जेल में आहे, उन हवाले सां का उन्हनि जे लाइ बि आसानी पैदा करे सघिजे। सो उन हवाले सां हिकिड़ो इजलास थियो ऐं इजलास खां पोइ ॻाल्हियुनि जे हवाले सां जंहिंमें कुझु ॾींहं पहिरियां राणा सनाउल्ला साहिब जी बि स्टेटमेंट आई त ॿ दफ़ा बानी खे डील कई वई आहे पर डील मञण खां तयारु न आहे। बानी इन्ही करे जेको आहे ॻाल्हियूं कामयाबु न पियूं थियनि। उन तनाज़ुर में ही ज़ाहिरा इजलास थियो ऐं उन तनाज़ुर में इजलास थियण खां पोइ इहो तय थियो वियो त हाणे हुकूमत सां ॻाल्हियूं थींदियूं ऐं कुझु ॾींहंनि जे अंदरि हुकूमत खे हिकिड़ो पॉज़िटिव जवाबु ॾिनो वेंदो ऐं उन हवाले सां का पॉज़िटिव रिज़ल्ट निकिरंदो। उन ते पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं ऐं ॿिए तरफ़ इन जो बि पाण जाइज़ो वरितासीं। कल्ह अलीमा ख़ान बानी PTI इमरान ख़ान साहिब जी जेका भेण आहे उन पारां बैरिस्टर गोहर ऐं उन खां अलावा PTI जा जेके ॿिया अॻवान आहिनि उन्हनि ते तनक़ीद कई वई। इवन चयो वियो त जेके कुझु PTI जा अॻवान आहिनि उहे गद्दार आहिनि ऐं ख़ासि तौर ते बानी जी सिहत आहे, बानी जो एॾो हिकिड़ो संगीन मामिलो आहे पर उन बावजूदि हू हिते को बि पहुचण लाइ तयारु न आहे ऐं पंहिंजी मर्ज़ी जा फ़ैसिला कनि था। त आख़िर जेकी अलीमा ख़ान जा जेके बयान आहिनि उन खां अलावा बैरिस्टर गोहर या PTI अॻवाननि जा बयान, इन मां इहो वाज़े थिए पियो त PTI हिन वक़्तु मोझारे जो शिकार आहे, परेशानी वारी सूरत-हाल आहे। इन जो फ़ाइदो अल्टीमेटली हुकूमत खे थिए थो, जंहिंजे करे ज़ाहिरा PTI हिन महिल ताईं प्रैक्टिकली अपोज़िशन जो रोल प्ले न करे सघी आहे। हालांकि उन सां गॾु तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान में केतिरियूं जमातूं उन सां गॾु शामिल आहिनि, उन ते बि पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। ॿियो इहो बि पाण जाइज़ो वठंदासीं त बानी जी जेका सिहत आहे ज़ाहिरा हिकिड़ो संगीन मामिलो आहे सिहत वारो ऐं उन ते सियासत न थियणु घुरिजे, पर ॿिए तरफ़ जेके ख़तरात हुया छा उहे ख़तरात हिन महिल ताईं बरक़रार आहिनि या हिन ॻाल्हियुनि ज़रिए को उन्हनि जे लाइ को पॉज़िटिव रिज़ल्ट निकिरी सघंदो, उन ते पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। हींअर पाण खे प्रोग्राम में ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी सीनियर तजिया निगार शाहीन कुरैशी साहब। कुरैशी साहब, बहुत शुक्रिया शो में ज्वाइन करने के लिए। कुरैशी साहब, ये बताइएगा कि अभी एक बार फिर जो है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की जानिब से कहा गया है कि अब मुज़ाकरात करने चाहिए और मुज़ाकरात के हवाले से हम फैसला करेंगे और हुकूमत को पॉजिटिव रिस्पॉन्स देंगे। तो आपको क्या लगता है कि अब ये मुमकिन है इतने मामलात के बाद, इस हद तक पोलराइज्ड पॉलिटिक्स के बाद अब कोई पॉजिटिव रिजल्ट निकल सकता है या बानी के हवाले से कोई आसानी पैदा हो सकती है? शुक्रिया इसहाक़ कोलाची साहब। बात यह है कि पाकिस्तान की सियासत, हालांकि सियासत किसी भी माशरत को आगे ले जाने के लिए एक बहुत डेवलप्ड साइंस है और जिसकी सदियों नहीं बहुत जो है हज़ारों साल की तारीख़ है और सियासी अमल के ज़रिए माशरतें और माशरे आगे बढ़े हैं। हमारे यहाँ बदकिस्मती से 21वीं सदी में भी हम जो है जहाँ बैठे हुए हैं वहाँ पे जोड़ तोड़ और इसी तरह की गैर संजीदगी का आलम है, जिस वक्त कि दुनिया भर को नए नए चैलेंजेस दरपेश हैं। खुराक का मसला है, महंगाइयों के मसले हैं, बहरान हैं, जंगें हैं, जंगों के नतीजे में होने वाली महंगाइयाँ हैं, रिसोर्सेज की कमी है, पॉपुलेशन बॉम्ब है और तग़य्युर जो हो रहा है मौसमियाती, उसमें आबादियाँ बह जाती हैं। 10-20 हज़ार आदमियों का डिस्टर्ब हो जाना, अपसेट हो जाना, बह जाना तो रूटीन की बातें हैं। लेकिन हमारे यहाँ मामलात बानी, कैद और कान और आँख नाक की सफाई के ऊपर ही रह गए हैं, तो बड़ा अफसोस होता है। हालांकि ये इंसानी मामलात हैं, इनको जो है हल किया जा सकता है, ये हल तलब मामलात हल हो जाने चाहिए। लेकिन अगर आप देखें कि पाकिस्तान में 30, 40, 50 जो हैं चैनल और जो हैं यूट्यूब चैनल, अखबारात
دن رات انہی چیزوں پہ لگے ہیں کہ ویل ہو رہی ہے، ڈیل ہو رہی ہے، یا کس طرح ہوگا کس طرح نہیں ہوگا، اور یہ جو ہے خاندانی سیاست ہے یا نہیں ہے۔ اور بانی صاحب نے تو سیاست جو ہے خاندانی اور جو ہے سیاست کو خاتمے کے لیے کی تھی، تو کہاں گوہر صاحب کھڑے ہیں، کہاں علیمہ خانم صاحبہ کھڑی ہیں۔ وہ کسی کو غدار کہہ دیں تو کہا جاتا ہے کہ ان کا بھائی چونکہ گرفتار ہے۔ ہم نے بھی ماضی میں دیکھا بھٹو صاحب کو، وہ گرفتار ہوئے، ان کی اہلیہ تھیں بیگم نصرت بھٹو، سیاسی بھی تھیں، ایم این اے کا الیکشن لڑتی تھی ڈائریکٹ ووٹوں میں، چترال سے بھی لڑتی تھیں، بیوی بھی تھیں، اور ان کی صاحبزادی جو ہے صنم بھٹو آج بھی ماشاءاللہ حیات ہیں، اور وہ کبھی اپنی والد کی اور بہن کی جو ہے برسی کے موقع پر نظر آتی ہیں، لیکن اس طرح کوئی سیاسی مداخلت نہیں ہوتی۔ تو پھر کہا جاتا ہے کہ وہ سیاست میں حصہ نہیں لیتی، مطلب وہ سندھ اسمبلی میں بھی جا سکتی ہیں، سندھ کی وزارت بھی لے سکتی ہیں، لیکن یہ کہا جاتا ہے کہ وہ تو بہنیں ہیں اور وہ سیاسی نہیں ہیں۔ لیکن وہ سیاستدانوں کو غدار بھی کہہ دیں، سینیٹروں کو کہہ دیں، جس میں حامد علی خان بھی ہیں، اور صرف گور صاحب نہیں ہیں، اور بھی کئی نصف درجن نام ہیں۔ تو یہ چل رہا ہے۔ دوسری جانب ثناء اللہ صاحب بھی الیکشن ہارنے کے بعد اب سینیٹر بن چکے ہیں، اور یہ تمام جو ہے جس طرح کی سیاست ہو رہی ہے اس وقت ہائیبرڈ نظام کے تحت، اس میں سارے ہی کویسچن ہیں کہ جو بانی صاحب ہیں وہ ایک سلیکٹڈ حکومت سے ہٹ کے اور ٹاپ گیئر لگا کے اسٹیبلشمنٹ کو چیلنج کر کے بغاوتوں کی سٹیج پہ جا کے 9 مئی کے واقعات کے نتیجے میں جہاں پڑے ہیں وہاں پڑے ہیں، لیکن اس کے نتیجے میں جو اس وقت برسر اقتدار پارٹی ہے وہ اس کا کھل کھیل رہی ہے، اور نہ صرف یہ کہ وہ اپنے اتحادیوں کو بھی نہیں دیکھ رہی، نہ صرف یہ کہ وہ عوام الناس کے مہنگائی کے مسائل اور دیگر مسائل سے بھی مبرہ سمجھتی ہے کہ یہ بھی جنرل عاصم منیر سنبھالیں گے۔ تو ایسی صورت میں اتنی باتیں ہو رہی ہیں کہ کوئی پارٹی کا پی ٹی آئی کا چیئرمین ہے تو اس کی کیا حیثیت ہے، بانی کی ہمشیرہ گان ہیں ان کا کیا حیثیت ہے، رانا ثناء اللہ صاحب کہہ دیتے ہیں کہ ویل ڈیل ہو سکتی ہے، ابھی بھی بات ہو سکتی ہے۔ جتنی بھی آج تک ہماری باتیں ہوئی ہیں ہم نے دیکھی ہیں کہ بھئی سیاست دانوں کی باتیں ہو رہی ہیں، ان کو جو آپ جو ہیں رد کر دیتے ہیں، اور آج بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ یکنی بھی پیش رفت ہو یا نہ ہو اس کو وہ مسترد کر دیں یا کوئی کسی ڈیل میں چلے جائیں۔ انہوں نے آلریڈی 2018 میں ڈیل کی اور ڈیل کر کے وہ آئے، تو کیا کہاں پہ لکھا ہے کہ وہ آئندہ بھی ڈیل نہیں کریں گے؟ لیکن ڈیل کریں گے تو وہ خود کریں گے، اور ڈیل نہیں کریں گے تو ہوئی کھیل کو وہ مئی کی طرح 2 سال پہلے وہ خراب کر دیں گے۔ تو حال میں اسحاق صاحب تبصرہ کرنا بڑا ہی عجیب و غریب کھیل بن چکا ہے کہ روزانہ نئی سچویشن ہے۔ میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی ایک چیز میں ضرور کامیاب کہ اسے میڈیا میں رہنے کا طریقہ آتا ہے۔ وہ میڈیا میں اس طریقے سے ہیں، وہ آنکھ کے اندر ٹیکا لگنے سے ہوں اور وہ فیملی کو ملنے نہ دینے سے ہوں، تو دوسری جانب بھی اسی طرح کی ایک سلیکٹڈ ارینجمنٹ ہے کہ جو جنہیں ڈیل کرنا پولیٹیکلی نہیں آتا، ورنہ یہ کوئی معاملات نہیں تھے کہ اچھا اگر جو ہے شاہین صاحب الشفا کے آپ نے ڈاکٹر بڑا اہم صاحبان جو ہے نا وہ کوشچن ریز کیا میرے انٹرو میں سے ہی۔ آپ نے کہا کہ بہت سے معاملات ہیں وہ معیشت کے ہوں، بہت سے ایسے معاملات ہیں جن پہ ڈسکشن ہونی چاہیے، جن پہ حکومت کا فوکس ہونا چاہیے، لیکن ہمارا فوکس بانی کی آنکھ بانی کا کان ہے۔ لیکن بڑا اہم سوال یہ بھی ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ معیشت کا ٹوٹلی انٹر لنک ہوتا ہے، انٹر کنیکٹڈ ہوتی ہے سیاسی استحکام میں۔ ہمارے ہاں سیاسی استحکام اور سیاسی ٹیمپریچر ہمیشہ سے ہائی رہتا ہے، ابھی کی بات نہیں ہے، ماضی میں بھی ایسا ہوتا ہے۔ جب پی ڈی ایم کی حکومت تھی، اس سے پہلے بانی کی حکومت تھی، اس سے پہلے بھی پی ایم ایل این کی گورنمنٹ تھی۔ تو یہ ہمارے ہاں جو سیاسی عدم استحکام ہے یہ آخر ختم کب ہوگا؟ آخر کب ایسا ہوگا یہ ساری حکومتیں جو ہے وہ پولیٹیکل پارٹیز مل کے حکومت کریں گی، اور ان کی اپوزیشن چاہے ہوگی لیکن وہ صرف اپوزیشن کا رول ادا کرے گی، کوئی ذاتیات نہیں۔ ابھی کی سیاست کا تو آپ کو اندازہ ہے وہ کس طریقے کی سیاست چل رہی ہے۔ جی صحیح، میں آپ نے بڑا امپورٹنٹ سوال چھیڑ دیا، جس کے لیے ایک بڑی حقیقتاً بنیادی بات ہے
کہ کسی بھی معاشرے کے اندر جب تک سیاسی استحکام نہیں ہو سکتا، معاشی استحکام کا خواب نہیں دیکھا جا سکتا، سماجی جو ہے ترقی کا خواب جو ہے ایک سراب کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ درست بات ہے، لیکن حقیقت ایک اور بھی ہے، زمینی حقائق یہ ہیں کہ پاکستان جب سے بنا بے آئین سرزمین رہی، مارشاء اللہ رہے، اور مارشاء اللہ کی سیاست ہمارے یہاں ترویج پا چکی ہے۔ آپ دیکھیے ایوب خان ہیں، وہ برسر اقتدار رہے، وہ جسے مرضی گھر بھیجتے رہے، یحییٰ خان رہے، وہ جنرل تھے، اس کے بعد جو ہے پہلی حکومت پہلا آئین عوام کا بنا، اس کو فوج نے گھر چلتا کیا، بھٹو صاحب کو جو ہے جوڈیشل مارشاء اللہ اور لگا کے جوڈیشلی مرڈر کر دیا مارشاء اللہ لگا کے۔ تو اس کے بعد آئین کا تعطل رہا، اس کے بعد جو ہے نا نئی سیاسی جماعتیں تخلیق کر دی گئیں۔ اب جب ہم سیاسی استحکام کی بات کریں تو اگر سیاسی جماعتیں کنگز پارٹیاں یا جو ہیں پروکسی پارٹیاں بن جائیں اور ان رولز کا تعین کرنا شروع کر دیں کہ وہ کہیں کہ پنجاب میں آپ ہو جائیں، ہم پنجاب میں یہ سنبھال لیں گے، سندھ میں پیپلز پارٹی کو اگر کاٹنا ہے تو ایم کیو ایم کو بنا دو، کیونکہ بھٹو صاحب کو آپ نے جب سے علیحدہ تو زندگی تو چھین لی ہے لیکن بھٹو کا ووٹ نہیں ابھی ختم ہو سکا، تو کراچی کے اندر جو ہے اس طرح کر دو، تو لسانی بنیاد پہ تقسیم کر دو، پنجاب میں فرقہ واریت پہ تقسیم کر دو، جھنگوی بنا دو، اہل سنت کو لڑا دو، اہل تشیع کی جو ہے گروپ بندی کر دو۔ تو جب معاشرے کے اندر آپ خود تقسیم پیدا کرتے ہیں، چاہے وہ لسانی بنیادوں پہ ہوں، چاہے وہ جو ہے مذہبی بنیادوں پر ہوں، چاہے وہ تجارتی گروپ ہوں، اور لوٹ مار شروع ہو جائے۔ آپ مجھے بتائیے نا کہ نواز شریف آئے ہیں، آج تک پاکستان کے تاجر طبقے کا ٹیکس کے اندر کیا کردار ہے؟ یہ معاشرہ معاشی طور پہ کیسے آگے جائے گا؟ چونکہ وہ ووٹ کے ذریعے اپنی کانسٹیچوئنسی، نواز شریف تاجروں کو اپنی کانسٹیچوئنسی کے طور پہ لے کے چلتے ہیں، تو وہاں پر نہ اقتصادیات کو آپ پلان کر سکتے ہیں، اس لیے کہ ان پہ ٹیکس نہیں لگنا، ٹیکس نیٹ نہیں بڑھنا، ٹیکس کی شرح آپ پہ میرے تنخواہ داروں پہ بڑھتی رہے گی، مخصوص اس پہ لگتی رہے گی، اور جو ہے 11 ارب روپے کا جہاز بھی لے لیں تو آپ سیاسی استحکام اپنی جگہ، معاشی استحکام کہاں سے لے آئیں گے؟ کیونکہ سیاست جو ہے وہ گارنٹیڈ ہے۔ سیاست یہ ہے کہ سیاستدان کو اب وہ خطرہ نہیں ہے، اسے تحفظ ہے کہ وہ ہائیبرڈ سسٹم میں خود کو سیف محسوس کر رہا ہے۔ عوام کے احتساب کا ذریعہ ہے، اسے روک دیا گیا ہے، ورنہ ہوتا یہ کہ بھئی اگر بھٹو صاحب نے پہلی حکومت بنائی تھی اور عوام انہیں مسترد کر دیتی تو یہ عوام کو حق ملنا چاہیے تھا، کسی جرنل کو، کسی طالع آزما کو نہیں آنا چاہیے تھا، اور اسی طرح بارہا یہ حق جو ہے اقتدار اعلیٰ کی ملکیت کا فیصلہ کرنے کا اختیار عوام کو اگر دے دیا جائے تو پھر اس سیاسی استحکام بھی آتا ہے، اس سے معاشی استحکام کی ضمانت بھی دی جا سکتی ہے۔ آپ کا سوال بالکل درست ہے، لیکن جہاں ہائیبرڈ سسٹم چل رہا ہو، جہاں استحکام پارٹیاں بن جاتی ہوں، جہاں آج بھی جو ہے بانی پی ٹی آئی کہہ رہے ہوں کہ میں ان سے بات نہیں کروں گا، میں ان سے بات کروں گا جو طاقتور ہیں، اور کبھی کہا جاتا ہے کہ چلیں بات چیت چلائیں، جب بات چیت چلتی ہے تو پھر وہ بات چیت رستے میں غائب ہو جاتی ہے، اور پھر رانا ثناء اللہ بھی کہتے ہیں کہ وہ تو طے پا گئی تھی نومبر میں بات چیت، رہائی تو دروازے تک آ چکی تھی، تو پھر اگر وہاں سے بٹن دب جاتا ہے پھر وہ رک جاتا ہے۔ تو ایسی صورت میں ایم او یو سائن ہوں گے، چاہے وہ سینٹرل ایشیا میں آپ سائن کریں، چاہے وہ آپ میڈل ایسٹ میں سائن کریں، چاہے وہ ایس آئی ایف سی بنا دیں، چاہے آپ وہ جو ہیں اپنی زراعت کو بیچنے پہ آمادہ ہو جائیں، چاہے آپ اپنی جو ہے معدنیات کا نیلام کرنا شروع کر دیں، لیکن یہ باتیں ہم سنتے رہتے ہیں، ہم 10 ارب 20 ارب میں پی آئی اے تو بیچ دیتے ہیں لیکن ہم پی آئی اے کو چلانے کی منصوبہ بندی نہیں کر سکتے۔ تو یہ معیشت جو ہوتی ہے وہ سیاست سے جڑی ہوتی ہے، اور سیاسی استحکام اس اچھا، وقت آئے سیاسی گا جب استحکام کی بات سیاست کریں میں عام طور پہ شاہین مداخلت صاحب، بند۔ ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ وفاق تو کی جو سیاست ہے وہ اس بڑی میں دلچسپ ہے، مجھے ایک منٹ دیجئے، جی جی اسحاق صاحب ایک منٹ دیجئے، اس جی میں کنکلوڈنگ ایک کامنٹ کرنا چاہوں گا صرف، کہ اس کے اندر پھر سیاسی جماعتوں کو آزاد سیاست کرنی چاہیے، عوام دوست سیاست کرنی چاہیے، اس میں پھر کسی ادارے کو نہیں آنا چاہیے، نہ جو ہیں کورٹ جو ہیں
وہ جو مداخلت کر رہی ہوں، وہ جو ہیں کورٹ کے ذریعے جو ہے اقتدار میں کر رہے ہوں، وہ جو ہے گیلانی صاحب کو ایک خط نہ لکھنے کی پاداش میں گھر بھیج دیں، نہ وہ جو ہے پاناما کے کیس میں اقامہ کریں، نہ وہ اور دیگر کھیل کھیلیں، نہ ہماری عدالتیں، نہ ہمارے جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے ادارے، وہ پھر ایک آئیڈیل سچویشن میں آپ نے جو تعریف کی ہے کہ سیاسی استحکام جو ہے وہ ضمانت ہوتا ہے معاشی استحکام کا، کوئی معاشی پالیسی لائی جاتی ہے، معاشی پالیسی جب عوام دوست آئے گی، عوام اس کا تحفظ کریں گے، اس کو عوام کی حمایت حاصل ہوگی، لیکن جب عوام کی سننے والا کوئی نہ ہو اور انہیں یہ یقین ہو جائے کہ جو طاقتور حلقوں نے انتخاب کرنا ہے اور ہائیبریڈ سسٹم نے چلنا ہے، تو پھر یہ سسٹم جو ہے عضو معطل ہو جاتا ہے، اور جو پاکستان کی موجودہ کیفیت ہے وہی آپ کے سامنے ہے، میرے سامنے ہے۔ جی فرمائیے۔ جی اچھا شاہین صاحب، میں یہ کہہ رہا تھا کہ وفاق کی جی سیاست صاحب تو صحیح۔ بڑی دلچسپ ہے، آپ کو پتہ ہے وفاق میں تو یہی سیاست رہتی ہے اور ٹیمپریچر ہمیشہ سے ہائی رہتا ہے، لیکن آج کل کراچی کی جو سیاست ہے وہ بھی بڑی دلچسپ ہے، کراچی کی سیاست کے جو نشیب و فراز ہیں وہ بھی دلچسپ ہیں۔ اب دیکھیں ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی آپس میں ان کے اختلافات چل رہے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں ان کے پیچھے کون ہو سکتا ہے؟ اور خاص طور پہ یہ جو نئے صوبے کا معاملہ ہو یا اس کے علاوہ کراچی کو وفاق حوالے کرنے کا مطالبہ ہو، کیونکہ وفاق تو پہلے ہی اپنے جو ان کے ڈپارٹمنٹس ہیں یا اپنے جو مطلب وہ معاملات ہیں وہ بھی سیٹل ڈاؤن ان سے نہیں ہو رہے، تو وہ کراچی کو کیسے مینیج کریں گے؟ یہ جو بار بار لسانی بنیاد پہ کراچی کی سیاست ہو رہی ہے اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، کراچی کی کوئی سیاست نہیں ہو رہی، کراچی کا کارڈ کھیلا جا رہا ہے، اور اسی ایم کیو ایم اور اسی گورنر ٹیسوری کے ذریعے کھیلا جا رہا ہے کہ جن کی خود ایم کیو ایم میں ٹکٹ نہیں ملتی تھی اور ٹکٹ پہ جھگڑے ہو جاتے تھے، اور آج خود ایم کیو ایم میں بٹوارا ہے، اور ایم کیو ایم جتنی جمہوری پارٹی ہے پاکستان کے عوام بخوبی اس سے آگاہ ہیں، اور بوری بند لاشیں بھی نہیں بھولے، اور جو یہاں پر دودھ شہد کی نہریں تھیں اور خون کی نہریں تھیں ان میں بھی تمیز کرتے ہیں۔ تو صورتحال یہ ہے کہ یہ جو ہائیبریڈ سسٹم چل رہا ہے اس میں جب 18ویں ترمیم کی اور این ایف سی ایوارڈ کے اوپر کسی کی آرم ٹوئسٹنگ کی بات ہوتی ہے تو کل پرزے ڈھونڈے جاتے ہیں، اور اس وقت تو صورتحال بڑی عجیب و غریب ہے کہ مرکزی حکومت کے وزراء صوبائی جو ہے حکومت پر حملہ آور آئے دن ہو رہے ہیں، چاہے وہ ایک کمپین بنایا جائے، چاہے وہ جو ہے وفاق کو جو ہے یعنی مرکزیت میں لے جائیں، ون یونٹ کی طرف لے جائیں، یعنی یہ ون یونٹ ہی ہوگا کہ آپ کراچی کو جو ہے اسلام آباد کے حوالے کر دیں۔ تو یہ باتیں کہاں سے اٹھ رہی ہیں؟ یہ پیپلز پارٹی کی آرم ٹوئسٹنگ ہو رہی ہے۔ کل شرجیل میمن نے بھی یہ کہا تھا کہ جو ہے وفاقی حکومت اس کی جو ہے وضاحت کرے کہ بھئی آپ کے وفاقی وزراء جو ایم کیو ایم کے ہیں وہ ہمارے خلاف جو ہے رائے عامہ بیدار کر رہے ہیں، ہمارے خلاف جو ہے یہاں پر کمپینیں چلا رہے ہیں، اور جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ سامنے ہے۔ تو میں یہ تو چاہیے کہ صدر اس میں مداخلت کریں، یا بلاول بھٹو زرداری میمن کی بجائے خود اس چیز کے اوپر سے اگر عوام کی امیدیں وابستہ ہیں، ان ہائیبریڈ سسٹم حملہ آور ہوتا ہے اچھا اس کا لیکن فرض شاہین بنتا صاحب ہے۔ بڑا تو اہم میں سوال یہ یہ بھی سمجھتا ہے ہوں کہ کہ یہ اگر تمام ایم ایک کیو ایم ہی جو ہے شاخسانہ ہے۔ جی اگر شاہین صاحب ایم کیو ایم جو ہے وہ بار بار جی یہ کراچی کا کارڈ کھیل رہی ہے، تو اس حوالے سے جو وفاقی وزراء ہیں، خواجہ آصف صاحب ہوں یا رانا ثناءاللہ صاحب ہوں، وہ بھی کہہ چکے ہیں کہ 18ویں ترمیم ہے وہ ڈھکوسلا ہے، اور 28ویں ترمیم آئے گی اور اس پہ یہ معاملہ ہوگا۔ لیکن ذرائع یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ خاص طور پہ صدر زرداری صاحب نے اس حوالے سے یہ بھی واضح کر دیا ہے کہ اگر 28ویں ترمیم میں گورنر کو ہٹایا جاتا ہے تو اس کی مکمل حمایت کریں گے، لیکن نئے صوبے کا معاملہ جو ہے اس پہ وہ اتفاق نہیں کریں گے۔ تو آپ کو لگتا
لگتا ہے یہ جو 28ویں ترمیم کا معاملہ ہے اور ایکسپیکٹڈ بھی ہے کہ عید کے بعد 28ویں ترمیم آئے گی، تو آپ کو لگتا ہے صدر زرداری صاحب یہ مطالبہ رکھ سکتے ہیں ان کے آگے اور پھر حمایت بھی کر سکتے ہیں کہ گورنر کو ہٹا دیں، باقی معاملات میں سپورٹ کر سکتا ہوں سوائے کراچی کے اور نئے صوبے کے معاملے پر؟ اگر گورنر کی تبدیلی کی بنیاد پر 18ویں آئینی ترمیم، NFC ایوارڈ سمیت دیگر معاملات پر پاکستان پیپلز پارٹی کسی قسم کی بھی انڈرسٹینڈنگ دیتی ہے یا حمایت کرتی ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ کے اندر بھی سیاست کو بہت شدید نقصان پہنچے گا، اور بہت سارے جمہوریت پسند جو پیپلز پارٹی کو بوجہ ووٹ دیتے ہیں کہ جو اوریجنل سیاسی جماعتیں جو اسٹیبلشمنٹ کی گملوں میں نہ پرورش پائی ہو اور پیپلز پارٹی کو اس بنیاد پر ووٹ دیتے ہیں کہ اس کی قیادت نے قربانیاں دی ہیں اور جمہوریت کے لیے ایک امید کی کرن ہے، تو وہ طبقات بھی جو ہیں پیپلز پارٹی کے خلاف ہو جائیں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ جمہوری نظام کے اندر بے تحاشا قوتیں ایسی ہوتی ہیں جو سیاسی جماعتوں کو بوجہ سپورٹ کرتی ہیں کہ جمہوریت کے قریب ترین ہیں۔ تو اگر اسی طرح اسٹیبلشمنٹ کی باتیں مانتے مانتے سندھ تک محدود ہونا ہے اور پھر بعد ازاں گورنر کے اوپر ویل ڈیل میں جائیں گے تو پیپلز پارٹی، میں بلاول بھٹو زرداری سے امید نہیں رکھتا کہ وہ اس طرح کی چیز کریں گے، اور نہ انہیں کرنی چاہیے، اور یہ پاکستان کی جمہوری سیاست کے ساتھ غداری اور بے وفائی میں خود ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ ہوگی، اور اس پہ اس قسم کی کسی رائے کی حمایت نہیں کی جا سکتی۔ پاکستان میں استحکام کے لیے، سیاسی استحکام کے لیے دشمن سرحد پہ ہے، پاکستان پیپل بہت بھرپور مدد کر رہی ہے۔ جب بلاول بھٹو کو عالمی سطح پر خارجہ معاملات کے لیے بھی جانا پڑا، قابل قدر ہے وہ بات، لیکن یہ کہ بھئی اگر آپ صوبائی خود مختاری کے اوپر حملہ کرنا چاہیں، 18ویں آئینی ترمیم کو سکویز کرنا چاہیں، اسے محدود کرنا چاہیں، نچوڑنا چاہیں، اور اس کے لیے MQM کو اٹھائیں، تو MQM کو تو سندھ کے لوگوں نے پہلے بھی مسترد کیا ہے، اور اس پہ کوئی آدمی اگر ڈیل کرے گا تو اسے سیاسی طور پہ میدان ہارنا ہوگا، کیونکہ سندھ کے عوام نے تو ہمیشہ پیپلز پارٹی کا ساتھ دیا ہے۔ اس بنیاد پر نہیں دیا کہ آپ گورنر پہ ڈیل کریں، اس بنیاد پر دیا کہ بھٹو کی اور بے نظیر بھٹو شہید کی سیاست کو، جمہوری سیاست کو آگے لے کے جایا جائے۔ لیکن اس میں دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ اگر MQM ہو، جماعت اسلامی ہو یا کراچی میں PTI ہو، جتنی بھی جماعتیں ہیں اپوزیشن، اگر وہ پیپلز پارٹی پہ تنقید کر رہی ہیں، سندھ حکومت پہ تنقید کر رہی ہیں، ان کی تنقید بھی بجا ہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ کراچی میں جو انفراسٹرکچر ہے، ٹریفک کا معاملہ ہے، پانی کا ایشو ہے اور بہت سے دیگر مسائل ہیں، جس کی وجہ سے پیپلز پارٹی ڈیلیور کرنے پہ واضح نہیں لگ رہا کہ پریکٹیکلی طور پہ کوئی ایفیکٹیو کارکردگی دکھا رہی ہو۔ تو ظاہر ہے یہ جو تنقید ہو رہی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں پیپلز پارٹی کی کمی کوتاہی بھی شامل ہے؟ اور دوسری یہ بھی بتائیے گا کہ آج کل ایک اور بھی بڑی خبر زیر گردش کر رہی ہے کہ زرداری صاحب نے ایک اجلاس کیا ہے اور اس اجلاس میں CM صاحب کو اور دیگر وزراء کو کہا ہے کہ آپ کراچی کے معاملے پہ پیپلز پارٹی کی حوالے سے ناکامی کا باعث بن رہے ہیں۔ ان حوالے سے انہوں نے زرداری صاحب نے پیپلز پارٹی یا CM صاحب کی کلاس لی ہے۔ آپ سمجھتے ہیں اس خبر میں کوئی حقیقت ہے؟ دیکھیے، میں کیونکہ ان کے ان اجلاس کو اور کے بارے میں کوئی کسی سے ذاتی طور پہ رابطہ کر کے تصدیق یا تردید یا کوئی آگہی نہیں لے سکا، لیکن میں ایک بات کو سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کوئی آئیڈیلی تو نہیں کر رہی، لیکن پیپلز پارٹی بھرپور کوشش کر رہی ہے۔ سندھ بالخصوص کراچی کے معاملات غیر معمولی ہیں، اور کوئی آدمی یہ کہے کہ وہ آرام سے جو ہے کروڑوں کا ملک گورن ہو جائے گا جہاں پر ہزاروں قسم کے مافیاز ہیں۔ یقین کیجئے اس وقت میرے سامنے ٹی وی کھلا ہوا ہے، اور آج میں 1 گھنٹہ پہلے بھی دیکھ رہا تھا کہ ٹیکسٹائل مل ایک جو ہے سائٹ میں جل رہی ہے۔ تو کبھی کسی میڈیا ہاؤس نے یہ بتایا کہ یہ تو بتاتے ہیں کہ فی لاکھ کتنی پانی کی گاڑیاں ہوتی ہیں، لیکن کبھی یہ بتایا کہ ٹیکسٹائل ملوں میں آگ لگنے کی شرح امریکہ میں اور یورپ میں کیا ہوتی ہے؟ ٹھیک ہمارے ہے۔ ہاں صنعت کار ٹیکسٹائل مل لگاتا ہے
تو کیا وہ اس کے حفظ ما تقدم پورے کرتا ہے؟ جو ریاست کی ذمہ داری عمل کرائے، لیکن کیا دوسرے ہاتھ ہے تالی بجانے کے لیے؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں چونکہ پیورلی ڈیموکریٹک پالیٹکس نہیں ہوتی، جس قسم کی جو ہے سیاست ہوتی ہے، اس میں میڈیا بھی بطور ٹول استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے ہائیبریڈ نظام کا حصہ ہوتا ہے۔ جی اگر ایم کیو ایم جیسی کنگ پارٹیاں اور گروپ ہوتے ہیں تو میڈیا بھی اس کے اندر ایک جو ہے احساس دلاتا ہے کہ جیسے کچھ نہیں ہو رہا۔ بلا شبہ کراچی میں بے تحاشا کام کرنے کی ضرورت ہے، لیکن دوسرا ٹھیک ہے یہ جہاں تک آصف زرداری صاحب کا ٹھیک ہے۔ آپ نے بات اچھا کیا شاہین صاحب، اس تو پہ پنجاب میں مزید جو ہے گفتگو جاری لگتے ہیں، لیکن چونکہ پروگرام کا ٹائم جو ہے وہ اپنے اختتام پہ پہنچ رہا ہے، تو آپ کی بڑی مہربانی کہ آپ نے ہمیں پروگرام میں جوائن کیا اور ہم نے اس گفتگو پہ، اس اہم معاملات پہ، خاص طور سے سیاسی معاملات پہ بات چیت کی۔ ناظرین، اواں گال بل بدھی شاہین قریشی صاحب جی تفصیلی طور تے پان سیاسی معاملن تے گال بل کئیسوں، ایک طرف ایم کیو ایم کراچی جی سیاست، بے طرف جی شاہین صاحب گال کئی تے ایم کیو ایم کراچی جو کارڈ پہ کھیڈے، بے طرف عید کا پو ایکسپیکٹڈ آئے تے 28ویں ترمیم بھی اندی، ان حوالے سے ظاہرہ یہ خبروں بزیر گردشان ڈسجے 28ویں ترمیم جو مسودے میں چھاتو اچے، ان میں پیپلز پارٹی کیڑو کردار ادا کرے تھی، یہ وڈو اہم سوال ہے۔ ان کا علاوہ پان گال کئیسوں وفاق جی سیاست جی، پی ٹی آئی جی گالہن جی ڈسجے تو ان میں کترو رزلٹ نکرے تھو، کترو پازیٹیو ہیر رسپانس ملے تھو اپوزیشن اتحاد پارا، چھاکار ماضی میں یہ کوششوں تھیوں آہن، گالہن کے حوالے سے ٹیبل ٹاکس تھیا آہن، پر ان میں کو پازیٹیو رزلٹ نہ نکری سکیو ہے۔ ہیر ڈسجے اپوزیشن اتحاد تحریک تحفظ آئین پاکستان جو ہے پازیٹیو رسپانس کے لائے حکومت کے چیو ہے، تو گالہن کے حوالے سے کا پازیٹیو خبر ڈیناسی، ہاں ڈسجے تو وہ خبر حقیقت تھے تھی یا نہ تھی تھے۔ پروگرام پنجی پجانی تو پہنچے، موکھے اجازت دیندا، اللہ نے کے بعد۔